अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जुलाई का महीना हमने सोचा था कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर के काम ही करेंगे। तो टॉपिक फिर कैंग कॉन्ग की देखभाल, उससे बीज लेने का तरीका और इससे चारा बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस होंगी। खुश खबरी दो रोज़ा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग डीएपी खाद बनाने का तरीका। दूसरी ट्रेनिंग किंग कॉन्ग को काश्त करने का तरीका। तीसरी फिंगर ग्रीप्स की काश्त का तरीका। फीस 6,000 रुपए। ट्रेनिंग 12 बजे के बाद शुरू होगी। रहाइश मुफ्त होगी। ट्रेनिंग की तारीख 14, 15 और 16 अगस्त। बमकाम पत्रियाटा मरी। हमारा राबिता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। मजीद इन नंबरों पर भी राबिता कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि जनाब ये बताएं कि इससे बीज कैसे लेंगे। कुछ कहते हैं जी हम तो शुरू से ही बीज लेंगे, कुछ कहते हैं जी हम चारा लेंगे, और इस तरीके से काम चल रहा है। वो लोग जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बीज लिया है, फर्क नहीं कि आधा किलो या 2 किलो, वो तो बीज बनाए। जो ज़्यादा बड़े लेवल पे, जैसे कई लोगों ने 30 किलो बीज भी लिया है, 40 किलो वाले भी एक दो हैं, 50 किलो वाला भी एक है, तो वो क्या करें? उनको चाहिए कि 1-2 एकड़ का तो बीज बनाएं, बाकी चारे के तौर पे इस्तेमाल करें। अब चारा इसका बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त किस्म का चारा है। अब हर जानवर इसको शौक से खाता है। 1 एकड़ से अगर आप बीज के लिए इसको चलाएंगे तो 600 किलो 1 एकड़ से बीज हासिल होता है। बीज कैसे होता है? जैसे आम आप देखते हैं कि सरसों की फलियां, सोयाबीन की फलियां, इस तरह फलियां होती हैं। या चलें ये छोड़ें, मोंगरे कभी देखे हैं? मोंगरे मूली के ऊपर लगते हैं, तो वो मोंगरे जिस तरह लंबे से होते हैं, इस तरह की उससे थोड़ी सी बड़ी फली होती है, उसके अंदर इसके बीज होते हैं, काले रंग के बीज होते हैं। अच्छा, अब आपने उसी तरीके से इसको निकालना है जैसा कि आप सरसों की फलियों से बीज निकालते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे थे जी इसकी खाद कैसे डालनी है। तो जनाब 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी, उसके बाद तकरीबन 3 कटिंग के बाद आप आधी बोरी पोटाश की डाल दें, बस फिर चलता जाएगा ये। अच्छा, अब एक और सूरत ये है कि इसका जो काटने का है, कैसे काटें। पानी खड़ा हो तो भी आराम से कट जाता है। ये जिस तरह लूसन में पानी खड़ा करते हैं, आपने देखा होगा लूसन, कई लोग इसको शफ्तल कहते हैं, कुछ अल्फा और कुछ लूसन, लेकिन ज़्यादा कॉमन नेम लूसन है। तो उसमें पानी खड़ा होता है, तो इस तरह बेशक इसका पानी खड़ा रहने दें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इसमें जो है वो 3.5 किलो भी बीज चल जाता है, वो टामा फिर होगा, एक पौधा यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। जो 10 किलो बीज लगाएंगे ना 1 एकड़ में, तो उसका ये फायदा है कि आप ऐसे पकड़ेंगे जैसे पालक की गट्ठी बंधी हुई होती है ना, आप ऐसे पकड़ेंगे तो इसी तरीके से ही आ जाएगा, और नीचे से दरांती से काट लें, तो जगह खाली कोई नहीं छोड़नी। ये तो जिस तरह कारपेट होता है, इस तरह का इसका बढ़ाव होता है। कारपेट बिल्कुल एक जुड़ा होता है ना, कारपेट, कोई जगह खाली नहीं होती। तो इस तरीके से इसमें कोई जगह खाली नहीं छोड़नी। अब पानी की पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपने हर तीसरे दिन पानी देना है, और अगर तीसरे दिन से पहले आपको लगे कि खुश्की हो गई है तो आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं, यानी रोजाना पानी दे सकते हैं। पानी खड़ा भी कर सकते हैं। जितना पानी ज्यादा उतनी फसल अच्छी। अब पहली कटिंग कब आती है? पहली कटिंग जरा देर से आती है। मतलब मैंने पहले बताया कि हर 15 दिन के बाद काटना है, लेकिन पहली कटिंग जो है वो आपकी 1 महीने बाद, 25 दिन से लेके 1 महीने बाद आती है। अब उसके बाद ये हर 15 दिन के बाद आपने इसकी कटाई कर लेनी। बीज लेने का क्या तरीका है? बीज लेने का ये तरीका है कि आप, अगर आपका डेयरी फार्म है या टाल वाल पे आपने लगाया है, क्योंकि बीज महंगा था, तो बीज जब आपने लगाया तो उससे जो फसल लेंगे
اس کو آپ ڈیری فارم میں استعمال کر سکتے ہیں. 2 سال کے بعد یہ فصل تقریباً بوڑھی ہو جاتی ہے، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ آخری جو 2 سال سے 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے اس کو چھوڑ دیں، پھر نہیں کاٹنا. جب اس کا سائز بڑا ہو جائے گا تو اس پہ پھول آ جائیں گے. جب پھول آ جائیں گے تو پھر اس کو آپ سیڈ میں کنورٹ کر لیں، جو آخری فصل ہے، تاکہ پھر بے شک آپ جڑ سے بھی اکھیڑ دیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب دوبارہ آپ کو لگانی ہی لگانی ہے. تو آخر پہ بیج لے لیں، یا اگر جلدی ضرورت ہے، جیسے آج کل ہمیں ضرورت ہے بیج جلدی آئے تاکہ اس کا ریٹ نیچے آئے، پاکستانی بیج آنا چاہیے. ہم آپ سے ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ وہ بیج ہمیں سیل کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ ہمیں دیں گے تو اس کا ریٹ نیچے آ جائے گا، کیونکہ پہلے امپورٹڈ بیج ہے. امپورٹڈ بیج میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے. تو اس میں تو کرائے کی مد میں، یعنی سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو ریٹ ہے ریاض میں وہ 90 سے 95 ریال میں بک رہا ہے. 3-4 دکانیں ہیں اور وہاں پہ 95 ریال تک. تو 95 ریال کا مطلب یہ ہے کہ 7,000 روپیہ. تو 7,000 روپے کا لے کے تو پھر آپ کارگو چارجز اور یہ وہ، کیونکہ ہم کو 2-4 پوڑیاں تو نہیں لے کے آ رہے کہ جیب میں ڈال کے لے آئیں یا بیگ میں تو ہم نے تو ٹنوں کے حساب سے منگانا ہے. ابھی 500 کلو ہم نے منگوایا ہے، آدھا ٹن. تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ تو پھر ٹیکس بھی، کسٹم بھی، سارا کچھ کلیئر کرانا پڑتا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ بھی سارے مینیج کرنے پڑتے ہیں. لیکن کارگو والوں نے اس پہ 6,000 روپے 1 کلو پہ چارجز ڈالنے کا ہم ڈیمانڈ کی ہے. اب یہ جو کارگو چارجز ہیں جب یہ ڈلیں گے تو 7,000 کا تو خود 7 اور 6 13,000 روپے میں پڑ جائے گا. تو کیا یہ وارے میں آئے گا؟ پھر چلو ایک آدھ دفعہ تو آپ لے آئیں گے وہاں سے، یا دوسرے ملکوں سے بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کر لیں گے. لیکن بلک میں جب اس طرح آئے گا تو کارگو کے ذریعے، یعنی DHL یا جیسے آپ کے ملک میں TCS چلتی ہے، یا لیپرڈ کوریئر، یہ بھی کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھیجتے ہیں، تو یہ مہنگا پڑتا ہے. ہاں آپ آ رہے ہیں، اگر پاکستان آ رہے ہیں اور آپ واپسی پہ وہاں سے کوئی 5-4 کلو بیج لے کے آئیں گے تو پھر کتنے کا پڑے گا آپ کو؟ 7-8 ہزار روپے کا، اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کارگو کروائیں گے تو مہنگا پڑتا ہے. ابھی اس صورتحال میں کہ ہم کیا کریں، تو ہم نے 500 کلو پہلے منگوایا. اللہ کرے کہ ہمارے کسان جو ہیں، ویسے توقع تو کوئی نہیں مجھے کسی کسان سے بھی کوئی ایسا، 2-4 اگر کوئی خاندانی کسان ہوئے تو وہ ہمیں بیج واپس کریں گے. بھائی چلیں دوسروں کو بھی باری لینے دیں، وہ بھی اس سے اپنا روزگار بنا سکیں یا ملک کی بھلائی ہو. باقی سارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہی صرف پتہ ہو، ہمیں ہی پتہ چل جائے. وہ تو کہتے ہیں کسی کو ویڈیو بھی شیئر نہ کریں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں. چلیں خیر، اللہ ان کی عقل میں اضافہ کرے اور بھلا کرنے کی توفیق دے. تو یہ جو میرا مقصد تو یہ ہے کہ سب کو دوں، سارے کسان ہی میرے بیٹے ہیں. میرے سارے بیٹے مجھے ایک جیسے ہی ہیں، چاہے وہ کسان بلوچستان میں ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، چاہے KPK میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سب ایکولی میرے لیے، میں ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اب جب یہ ادھر کاشت ہو کے تو اس کا بیج بنے گا تو ڈیفینیٹلی یہ جو ریالوں میں بک رہا ہے یہ روپاؤں میں بکے گا اور سستا ہوتا جائے گا. ابھی کچھ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے سرمایہ نہ ہو، زیادہ نہیں لگا سکتے، کسانوں کے کیونکہ حالات ہی خراب تھے. آدھو کہ اس میں اپنے ان کا قصور بھی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ صبر کر لیں. بیج کا ریٹ نیچے آ جائے گا، اگلے سال تو ڈیفینیٹلی آ جائے گا. لیکن جنہوں نے جلدی کمانا ہے اور زیادہ کمانا ہے وہ پھر میرے سے ابھی لے جائیں بھی، یہ مرضی ان کی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں نقصان کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک صاحب کو کاشت کروایا ہے، ظفر قریشی صاحب ہیں، VRI میں ہوتے تھے. تو اب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے کاشت کیا ہے تو 4 دن میں جرمنیشن ہو گئی ہے، یعنی 4 دن میں بیج پھٹ کے اوپر آ گیا ہے. جیسے ہی کوئی 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ ہوگا تو میں پھر اس کی ویڈیو آپ کو بھیجوں گا. میں ان ظفر قریشی صاحب کو، یہ بڑے پڑھے لکھے سے بندے ہیں اور بے ضرر سے اور کوآپریٹو
کیونکہ انہوں نے مجھے خود ہی کہا ہے کہ میں بیج آپ کو دوں گا. ویلکم. اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی کراپ بڑی ہوگی تو اس کی ویڈیو میں بھیجوں گا اور پھر میں جا کے خود مینیج بھی کروں گا کہ اتنا ایریا جو ہے یہ کم از کم بیج کے لیے رکھیں. اگر آپ کو چارے کے لیے بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کر لیں، لیکن سب سے پہلے تو میں ان سے کوئی 2-3 کلو 4 کلو لے کے سبزی بنا کے خود کھاؤں گا. کیونکہ سنا ہے، میں نے خود کھائی نہیں ہے، پہلے سنا ہے کہ بنگلہ دیشی اور یہ سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈائبٹیز کو کنٹرول بھی کرتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن آپ سارے جو ہیں وہ ابھی خوش فہمی میں نہ ہوں، پہلے میں اس کو دیکھ لوں کہ واقعی ایسا کچھ ہے، مزید ریفرنس بھی اکٹھے کر لوں. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ جو 1 ایکڑ پہ لگا ہوا ہے بیج، اس کی جو ہے وہ کٹنگ میں لے کے ادھر انشاءاللہ اس جگہ پہ ٹیبل پہ رکھ کے آپ کو پودا دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں گے جو پودا میں نے سوچا، جو آئیڈیا دیا، آج میچیور ہو گیا ہے. اور اس طرح کے کام ہی کرنے چاہیے ہمارے زرعی گریجویٹس کو، بجائے اس کے کہ وہ جناب نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ اپنا کہتے ہیں جی نوکری ہم کہاں کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ کام کر سکتے ہیں. زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ باہر سے آنا جانا بھی ان کو ہوتا ہے، کیا ان کو باہر جا کے ایسی چیزیں نظر نہیں آتی؟ جیسا کہ میں ابھی وہ فنگر گریپس منگوا رہا ہوں، اسی طریقے سے کاجو کے بیج میں نے منگوائے، اور اسی پائن ایپل پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں. لیکن پائن ایپل کا کیونکہ پھل بڑی دیر سے آتا ہے تو اس لیے، لیکن پھر بھی اپنے ملک میں ہونا چاہیے. جس کا ایک پھل ہی 3000 کا بکے وہ کام کرنا نہیں چاہیے. اور گھروں میں بھی خوبصورتی بھی اور پھل بھی. اور پائن ایپل کے زیادہ تر پودے چل پڑتے ہیں، یعنی اس کے طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا اوپر سے جیسے آپ گاجر کے اوپر سے اتنی سی کاٹ کے تو زمین میں لگا دیتے ہیں، پائن ایپل کا بھی ایسے ہی کرنا ہے اور اس سے چل پڑنا ہے، پھر اس کے اوپر سے اوپر پھل لگتے جائیں گے. تو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. اپنے زرعی گریجویٹ سے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس بارے میں سوچیں کہ کون سی ایسی فصلیں ہیں جو پاکستان میں لا کے ان کی پروڈکشن زیادہ کی جا سکتی ہے، اور یہاں اپنے اس موسم کے مطابق وہ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں. مثلا چائے کی جو پتی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے ہاں سوائے مانسہرہ، کاغان، نران اور ان علاقوں میں جہاں بارشیں ہر وقت ہوں وہاں پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ادھر پنجاب میں جہاں خشک سالی ہوتی ہے، صرف 1-2 مہینے بارشوں کے ہیں، اس کے بعد تو کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں پہ میں غور نہیں کرتا کہ جو ہمارے کسان کو سپورٹ ہی نہ کرتی ہیں. تو ادروائز آپ ایسی کوئی بھی چیز جو وہاں پہ آپ کو لگے، کوئی پھل، کوئی پودا، تو یہ ساری چیزیں، یا کوئی فصل، تو اس کا بیج منگوا کے آپ لا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. اب مجھے اجازت دیں. رابطے کے لیے آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0300400979، اور دوسرا نمبر ہے 0346145240 5. اللہ حافظ.